बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है कि क्या हमें अदालतों से इंसाफ मिलेगा या नहीं। मामला ममनुआ फंडिंग केस का हो या 190 मिलियन पाउंड केस का, आज भी अदालत के अंदर समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कुछ ख़ास पुरुमीद नज़र नहीं आते। आज मिला तो उन्हें एक सलाम का जवाब मिला जो काफ़ी देर में आया, लेकिन बिलाखिर आ गया। सवाल ये है कि क्या इस मामले के अंदर इमरान खान साहब को या उनकी अहलिया को सज़ा मुअत्तली में कामयाबी मिल सकती है, क्या बेल पर रिहाई मुमकिन हो सकती है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। साथ इमरान खान साहब की हमशीरा ये फरमाती हैं कि पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को इस्तीफ़े दे देने चाहिए। अगर वो इस्तीफ़े दे दें तो ये निज़ाम धड़ाम से गिर जाएगा, ये फंक्शन ही नहीं कर पाएगा और एक तमाशा लग जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये करने के लिए तैयार है? ये कह देना कि हम अचकज़ई साहब की कॉल का वेट कर रहे हैं और लाहे अमल का वेट कर रहे हैं, तो इस सारी गुफ्तगू में जो एक एलिमेंट मिसिंग है वो लाहे अमल ही है। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते ही मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शफीउल्लाह जान साहब, जो कि मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपका। जनाब कौसर काज़मी साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी साहब। और सीनियर सहाफ़ी जनाब इमरान शफकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब, वैसे केसेस तो बेशुमार हैं और इमरान खान साहब के मसाइल भी कम होने को नहीं आ रहे। अब अदालतों के अंदर एक मामला है जो एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद मामलात हैं। पाकिस्तान की अदलिया से उम्मीद अभी भी है आपको कि इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इमरान खान साहब की फैमिली तो काफ़ी डिसग्रंटल्ड नज़र आ रही है। उनको तो शायद ये नज़र आ रहा है कि कोई सियासी रास्ता, कोई अदालती रास्ता अब नहीं है और शायद जो निज़ाम अदल है वो कम से कम इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं दे रहा। सबसे पहले मुनीब साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक अदालतों की बात है तो 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो है जो एक रास्ता था उसको तकरीबन बंद कर दिया गया है। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो अदलिया था वो महकूम हो चुकी है और ये खाली बिल्डिंग्स रह चुकी है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के केसेस को नहीं लगाया जा रहा। पिछले 3 सालों से बुशरा बीबी के केसेस को नहीं लगाया जा रहा, इमरान खान साहब के केसेस को नहीं लगाया जा रहा। आज भी अल-कादिर ट्रस्ट का जो केस था वो मंडे पे चला गया। अगर लग भी जाता है केस तो तारीख पे तारीख दे रहे हैं। अब फिर आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो हुक्मनामे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट पे 12 से ज़्यादा पिटीशन हमारी मुलाकातों के हवाले से पड़ी है, सेहत के हवाले से पड़ी है, नहीं सुनी जा रही। 20 से ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, नहीं सुनी जा रही। जो हुक्मनामा जी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है मुलाकातों के हवाले से मंगल का दिन का, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सीएम सोहेल अफरीदी साहब के पास एक हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिस हुक्म के मुताबिक उनकी मुलाकात तय है इमरान खान साहब से, उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। तो इसका मतलब यह है कि कोर्ट जो है वो बड़ी वीक फुटिंग्स पे है। लेकिन हमारे पास रास्ता भी यही है, इसी रास्तों से ही हमने सुरखरू होना है। लेकिन एक सोच जो इस वक्त डेवलप हो चुकी है वो यही है कि मजम्मत होगी तो मुफाहमत का रास्ता खुलेगा। अचकज़ई साहब के पास तमाम तर इख्तियारात हैं। अफरीदी साहब की पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई है, कई चीज़ों को डिस्कस किया गया, तहरीक के हवाले से बातें, वहाँ पे कुछ प्रिंसिपली चीज़ों पर दोबारा उनसे बात की गई है और उन्होंने भी ये जिम्मेदारी खुद ली है जो जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने उनको दी है। लेकिन आप मुज़ाहमत, शफी जान साहब, आप मुज़ाहमत क्यों नहीं कर पा रहे? चले, उन्होंने कहा ऑप्शन अचकज़ई साहब के पास है या राजा साहब के पास है, अफरीदी साहब ने मिल भी लिया, आपको अदालतों से उम्मीद नहीं, आप कहते हैं ये सिर्फ खाली इमारतें रह गई हैं, लेकिन आप मुज़ाहमत कर नहीं पाए और इसकी क्या वजह है? ये आपकी कमज़ोरी है या क़ियादत कन्फ्यूज्ड है? देखिए, मुज़ाहमत की जहाँ तक बात है, अभी तक तो कोई ऑफिशियल कॉल जो है सीएम अफरीदी साहब ने नहीं दी। जब से वो बराजमान है वज़ीर आला की सीट पे, तब से लेके आज तक ना ही पार्टी ने कोई कॉल दिया, ना उन्होंने कोई ऑफिशियल कॉल दी है। और जब भी ऑफिशियल कॉल दी जाएगी तो लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से वो लीड करेंगे। इस वक्त ये जिम्मेदारी अचकज़ई साहब के पास है और अचकज़ई साहब जो भी फैसला करेंगे, वो मुज़ाकरात के हवाले से हो या फिर मज़ाहमत के हवाले से हो, लॉन्ग मार्च हो, तो तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत उसको बैक करेगी। दूसरी बात यह है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी, वो जो एक मोमेंटम आपने देखा सिंध में, पंजाब में, फिर खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन हुई। पिछले दिनों हम कश्मीर में थे, अभी दोबारा हम पंजाब का रुख कर रहे हैं, तो उस मोमेंटम को दोबारा हासिल करने की भरपूर कोशिश हो रही है। रिहाई फोर्स पे काम हो रहा है। तो और हमारी जो मरकजी और जो सूबाई क़यादत है वो भी सर जोड़ के बैठी हुई है, कुछ चीज़ों पे को वो भी रिफाइन। आप दोबारा लाहौर आ रहे हैं अफरीदी साहब जल्दी? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं। गलती की गुंजाइश हमारे पास भी नहीं है, हम ये सोच चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज हो। हमारा वर्कर भी ये चाहता है, आम पाकिस्तानी भी ये चाहता है और हमारी जो क़यादत है आपकी वो भी इस कुछ तवक्कुआत भी होंगी पंजाब हुकूमत से कि पिछली दफ़ा आपने कहा ना कि आपके जहां आप गए वहां बहुत से मसाइल थे, आप कहते थे कर्फ्यू लगा दिया गया, तो इस दफ़ा आपकी उम्मीदें बेहतर हैं वो
पंजाब हुकूमत ने? देखिए 2 मई کے لیے ہم نے این او سی کے لیے اپلائی کیا تھا، جو کہ لاہور کے جو کمشنر کے آفس ہیں وہاں سے تو این او سی نہیں ملی. اچھا ہماری جو وہ پارٹی ہے وہ اس وقت کورٹ میں بھی ہے اسی این او سی کو لے کے، لیکن وہاں سے ابھی تک کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی. 2 مئی کو ہم ضرور آ رہے ہیں لاہور. اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ہم اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کریں گے، ہم اپنے اسیران سے ملیں گے جو ہماری ہیروز ہے کوٹ لکھپت کے جیل کے، ان سے ہماری ملاقات، ہم چاہتے ہیں ہماری ملاقات ان سے ہو. اور پنجاب حکومت کو چاہیے کہ افریدی صاحب وہاں پہ آ رہے ہیں، وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری پاکستان میں، تو ان ایک ہی کو فارم ذرا 45 کا عزت وزیر دی اعلیٰ جائے ہے. وہاں پر. ان کے شان شان وہاں پہ چیزیں ہونی چاہیے. ان کی جو ملاقات ہے کوٹ لکھپت میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کو قیدیوں کا بھی بنیادی حق ہے اور افریدی صاحب کا بھی یہ آپ حق نے ہے. کوئی سیاسی اجتماع کرنا ہے اس کے لیے این او سی آپ مانگ رہے ہیں؟ کوئی ریلی نکالنی ہے؟ کوئی آپ نے میس دیکھیے موبلائزیشن کے لیے ہم کچھ نے تو کرنا ہے؟ مینار پاکستان پہ این او سی مانگی تھی جو ابھی تک ہمیں نہیں ملی. اچھا وہاں پہ جلسے جب ہم کے لیے؟ آئیں گے تو جی جلسے کے لیے جلسے وہاں پہ جب ہم آئیں گے تو ہم اسٹریٹ موومنٹ کو بھی لیڈ کریں گے. اوکے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں بھی وہاں پہ ہو رہی ہے اور باقی بالکل سیاسی ٹھیک ایکٹیویٹیز بھی ہے. وہاں پہ ہو بالکل رہی یہ کوثر قادری صاحب ایک تو ذرا تھوڑا سا اس دفعہ کھلے دل کا مظاہرہ کیجیے گا. پچھلی دفعہ کی طرح میں امید کرتا ہوں دونوں سائڈ سے کہ بڑی سینٹی ہو. 2 مئی کو وہ آ رہے ہیں. ویسے اگر مینار پاکستان میں جگہ آپ دے بھی دیں اور این او سی دے دیں تو وہ ان کو شوق پورا ہو جائے گا، ایک جلسہ کر لیں گے. آپ کی بھی بلے بلے ہو جائے گی کہ آپ سیاسی ایکٹیویٹی کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، تو آپ اجازت دے دیں انہیں، اس میں حرج تو کوئی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابھی آپ نے سنا منیب یہ شفیع جان میرے بھائی کو، پہلے تو عدالتوں کو انہوں نے بالکل کہہ دیا کہ بس ہمارتے ہیں، نظام انصاف نہیں ہے. ان کو وہ والا نظام انصاف چاہیے کہ جب ہم بتاتے اس نظام انصاف کو کہ بھائی آپ نے ایک بلوائیوں کے ٹولے کو روکا تھا، وہ ریڈ زون میں گھس رہے ہیں، اور آگے سے وہ نظام انصاف کہے نہیں ہو سکتا ہے ان کو خبر نہ ملی ہو، جو ہم نے نوٹس دیا ہے شاید ان کے علم میں نہ ہو. تو ان کو وہ والا نظام انصاف چاہیے، یہ والی خالی بلڈنگز ان کو چاہیے نہیں. ابھی میرے بھائی نے یہ بھی کہا کہ رہائی فورس پہ کام ہو رہا ہے. کبھی مکر جاتے ہیں بھائی ہم اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہے، ہم کوئی رہائی فورس نہیں بنا رہے. اب پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہائی فورس بنائیں گے اور اس کے بعد پھر پنجاب کا رخ کریں گے. پھر اس طرح کی فورسز جن کے کندھوں پہ سانہ 9 مئی جیسا بڑا سانہ موجود ہو، ان پہ اعتبار کون کرے گا بھائی؟ وہ ابھی بنی نہیں ہے فورس نا، وہ ابھی تو اس کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. اس کا نام چینج ہو گیا ہے منیب صاحب. اچھا اس کا نام کیا؟ اب اس کا نام کیا ہے ویسے شفیع جان؟ نہیں تو آپ نے کیوں لیا پھر؟ یار رہائی فورس سے آپ کو کیوں اتنا خوف ہے؟ فورس سے نا، فورس سے ان کو لگتا ہے کہ آپ کوئی مسلح جتھا بنا رہے ہیں. ہمیں تو خوف نہیں ہے. نہیں ہے، عمران خان رہائی تحریک وہ بن چکی ہے اور فورس کا جو لفظ تھا وہ ہٹا دیا گیا. اچھا رہائی تحریک ہے جی کوثر قادری صاحب. عمران خان رہائی وہ چلے. ابھی شفیع نے فوراً ابھی جب آپ شفیع سے سوال کر رہے تھے تو شفیع نے رہائی فورس کا ہی وہ لفظ استعمال کیا. تو باقی جو بہنوں کو آپ سنتے ہیں جو مسلسل اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھ کے دھرنا مرنا لڑنا جھگڑنا، اس کے علاوہ مزاحمت کے علاوہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. مطلب آپ آئیں جتھے لے کے آئیں چڑھائی کریں، مزاحمت سے مراد ان کی ہے کیا؟ مطلب کیا یہ پیپلز پارٹی کی طرح چپ چاپ کوڑے کھائیں گے، سڑکوں پہ قربانیاں دیں گے؟ مطلب جب آپ کو اجازت نہیں مل رہی تو آپ ریڈ لائن جو ایک ریاست کی ہوتی ہے اس کو کراس کریں گے؟ تو یہ ہم کرنے نہیں دیں گے. ہم یہ ابھی شفیع نے کہا کہ آپ گھبراتے کیوں ہیں رہائی فورس سے؟ یقین کریں ہم ایسی فورسز سے نہیں گھبراتے. ہم گھبراتے اس بات سے ہیں کہ ہم حکومت ہیں، ہمارا ذمہ ہے سرکاری اور جو نجی املاک ہیں لوگوں کی، ان کی حفاظت کرنا، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت ہم پہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم تو صرف اس بات سے گھبراتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اب لوز کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. دیکھیں بات سنیں، اب آپ بھی سیاست میں ہیں، آپ ایک حکومت کے ترجمان ہیں. جو تحریک انصاف بالکل ٹھنڈے دل سے کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمارے کیس ہی نہیں لگتے، رو پیٹ پیٹ کے تو کیس لگ رہے ہیں اب، اور وہ بھی لگا ہے پتہ نہیں اس کا وہ اب ٹھیک ہے وہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے نا، اس کو چھوڑ دیجئے. ان کے کیس 1.5 سال بعد یہ کہیں جا کے آپ کو لگ رہا ہے. جو ان کے مسائل ہیں اور جو ان کے اوپر نہ آپ انہیں این او سی دیتے ہیں جلسے کا، نہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے فورس وغیرہ پر آپ کی تنقید اپنی جگہ، اور وہ کیا کریں؟ مطلب انہوں نے اگر میس موومنٹ کرنی ہے، تحریک چلانی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی مسلح تحریک نہیں چلا رہے، تو اور وہ کیا کریں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل انہیں کسی چیز کی اجازت نہیں دینی، اور وہ کیا کریں پھر؟ آج فورن فنڈنگ کیس جو ایک عرصہ دراز سے پینڈنگ تھا منیب، آج اس کا فیصلہ ہوتا ہے نا. وہ اعتراف جرم تھا عمران خان کا، جنہوں نے کہا تھا ہاں مجھے نہیں پتا شاید کسی نے پی ٹی آئی کے نام پہ کوئی اکاؤنٹ کھولا ہو
تو ایجنٹ کا غلطی ہو سکتی ہے, ہماری غلطی نہیں ہے. وہ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آپ کے سامنے ہے. میں تو واحد بندہ تھا جو ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اس کیس جو کیس ہے فورن فنڈنگ, اس کا فیصلہ بہت ضروری ہے, اس کا اثر نو جائزہ لیا جانا چاہیے. کیوں؟ ایک ایسی جماعت جب بھی مشکل حالات ہوتے ہیں, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب اسی میں ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ سختیاں کیوں ہیں, ان کے حوالے سے کوئی مثبت سوچ کسی کے ذہن میں, دل و دماغ میں کیوں نہیں آتی. تو اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آتا ہے نا منیب, یہ ہمیشہ مخالف سمت میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا. یہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں, پوری دنیا ہمارے فیلڈ مارشل کا پرائم منسٹر کے حوالے سے, پاکستان کے کردار کے حوالے سے قصیدے پڑھ رہی ہے, اور یہ دوسری سمت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیشہ پاکستان مخالف رویہ ہوتا ہے. جو ریاستی اداروں کے سربراہان ہیں ان کا نام, یعنی کہ آپ کہتے ہیں ان کا یہ رویہ عدالتی کیسز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. پھر میں آپ کی بات سے یہی سمجھاؤں. نہیں دیکھیں عدالتی, اب جو کیس کا, اب اتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز نہیں لگتے. یہ فورن فنڈنگ کیس کو کتنے سال ہو گئے ہیں منیب؟ 21 نوٹسز تو الیکشن کمیشن نے ان کو سرو کیے تھے. 22 سے تحقیقات ہو رہی ہے, آپ چلان جمع ہوا ہے, کی وجہ سے ہوتے رہے کیسز. اب دیکھیں چل 2014 سے رہا ہے. 21 نوٹسز آپ کو یاد ہوگا, الیکشن کمیشن نے 21 نوٹسز سرو کیے, یہ جواب دینے نہیں جاتے تھے, یہ اس کیس کو التوا کا شکار یہ کرتے رہے, یہ پیش نہیں ہوتے تھے, جواب نہیں دیتے تھے. اور وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نے کیس تو کیا نہیں تھا, ان کا اپنا بیدی تھا جو ان کے تمام راز کو جانتا تھا. وہ گیا عمران خان کے خلاف کیس کرنے. وہ فوزیہ قصوری کا تعلق پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی سے نہیں تھا, جس نے یہ کہا تھا کہ کینیڈا کے اندر $3 لاکھ اکٹھے ہوئے, وہ کبھی پاکستان نہیں آئے. تو ہمارا تو قصور ہی نہیں ہے, یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں. نہیں اچھا وہ ہے, بٹ عمران شفقت صاحب دیکھیں ایشو یہ ہے اب, کیونکہ جو موقف یا تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں, مجھے جو کوثر کاظمی صاحب کی گفتگو سے لگا نہیں کہ ان کا رویہ, یہ نیگیٹو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا, ان کے جو حرکات ہیں یا معاملات ہیں وہی وجہ ہے ان کی تمام مشکلات کی, جو وہ تحریک انصاف کے حوالے سے کہتے ہیں. لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, جب تک وہ پاکستان کے سیاسی نظام کا حصہ ہے, اسے احتجاج کرنے کا بھی قانون کے مطابق حق ہے, اسے ریلی نکالنے کا بھی حق ہونا چاہیے, اسے جلسہ کرنے کا بھی حق ہونا چاہیے. کیا آپ کے نزدیک یہ حق آج تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی شفیع جان صاحب نے بات کی تھی کہ جی ہمارے کیسز نہیں لگتے, عدالتیں یہ ہے نہیں اور عمارتیں خالی رہ گئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے دور میں یہی عدالتیں تھیں, اور نواز شریف صاحب کے خلاف ہی کیس روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ان کی سماعت ہوتی تھی. وہ بڑا مشہور کیس ہے وہ والا پاناما لیکس والا, جی جی جی, وہ کس طرح سے چلا. پھر عمران خان صاحب کا دور آیا تو سماعتیں ہوتی تھیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہوتی تھیں. ایون کہ اگر نہیں ہوتی تھی تو خواجہ برادران کی نہیں ہوتی تھی, ان کی اپیلیں نہیں سنی جاتی تھیں. اب عمران خان صاحب کے کیسز ہیں تو عدالتیں, ان کا شکوہ ہے کہ نہیں سنی جا رہے کیسز ہمارے. پاکستان میں بات یہ ہے کہ عدالتیں اور جو نظام ہے, چونکہ یہاں پر جو سیاست کی بساط ہے, بساط کوئی اور بچھاتا ہے, اور وہاں جو مطلوب ہو, جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہو, آپ کی حکومت ہو, آپ کے خلاف کیسز روزانہ کی بنیاد کے اوپر سنے جائیں گے. اگر آپ کی حکومت نہیں بھی ہے اور اگر آپ کو کوئی ریلیف دلوانا ہے تو آپ کے کیسز سنے بھی جائیں گے, آپ کو ریلیف بھی مل جائے گا. اگر آپ کے معاملات کہیں پر سیٹ ہو گئے ہیں تو آپ جیل میں ہوں, آپ کو علاج کے لیے باہر جانے کی بھی اجازت مل جائے گی. اور مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ نظام ہے یا جو بساط ہے, اس میں یہ جو دو کردار ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کہہ لیں یا پیپلز تحریک انصاف کہہ لیں یا کوئی بھی سیاسی جماعت کہہ لیں, وہ محض ایک, مجھے تو کم از کم لگتا ہے کہ وہ بس کردار ہی ہوتے ہیں. اچھا, نہ یہاں پر کوئی نظام کو بدلنے کی بات کرتا ہے, نہ نظام بدلا جاتا ہے, بس کوئی شراکت داری سی ہوتی ہے. تو ابھی تحریک انصاف تو یہ تحریک چلا رہی ہے نا, وہ تو نظام بدلنے کی اور حقیقی آزادی کی تحریک تو تحریک انصاف چلا رہی ہے. نظام بدلنے کی کوئی تحریک نہیں چلا رہی. میں آج ہی ویسے اتفاقاً عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس نکال کے پڑھ رہا تھا. آپ اور کچھ نہیں تو آپ ذرا چیٹ جی پی ٹی کے اوپر جائیں اور ذرا پوچھیں کہ جی کہ عمران خان صاحب نے کتنی بار جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کے ساتھ معاملات سیدھے کرنے کے لیے ان سے مطالبے کیے ہیں.
تو میں وہی بات کر رہا ہوں، نظام کو کوئی بندہ ٹھیک نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی نظام کے خلاف جانا چاہتا ہے، بلکہ اسی نظام کے اندر اپنا کردار تلاش کرتے ہیں، اپنا حصہ مطلب نظام کو مانگنے اپنے کی حق میں کوشش کرنا کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نظام کو یا نظام چلانے والوں کو اب یہ نظام کہاں سے چلتا ہے، کہاں سے اٹھتا ہے، کہاں سے بیٹھتا ہے، یہ پاکستان کے اندر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس کا زیادہ حصہ باہر ہوتا ہے کہ کہاں ہوتا ہے، یہ ابھی ظاہر ہے کہ ہمیں تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ طے ہے کہ ہم سے زیادہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں، اور پھر وہ اپنے حساب کے نہیں، پر ساتھ ان آپ کے چیزوں نزدیک کو طے شفیع کرتے ہیں۔ جان صاحب کی جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی جماعت کا اور ان کی جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، بڑی تگڑی حکومت ہے، تیسری دفعہ کنٹینیوس، ان کی جماعت کی عافیت کس میں ہے؟ وہ کیا کریں ایسا؟ کیونکہ کوثر کاظمی صاحب کا تو وہ کہتے ہیں نا ان کی جماعت کی، کیونکہ وہ حکومت پنجاب میں وفاق میں ہے، وہ پانچوں انگلیاں گھی میں سر کڑائی میں، اس سے بھی شاید اس کی کوئی اولین قسم ہے جس میں وہ آج کل وہ اس پوزیشن میں ہے، تو عافیت دیکھیں کیسی یہ ہے تو شفیع جان صاحب کی؟ یہ عافیت، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو وہی سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، کھلے عام مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے کمیٹی بنا دی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے نمائندے مقرر کرے، بات اب ہمارے ساتھ سیدھی ہوگی، اب درمیان میں کوئی نہیں ہوگا، اب جس نے نہیں، اب تو بات وہ کہہ کرنی ہے، رہے ہیں نا مذاکرات مزاحمت کرنے ہیں، کریں وہ گے میرے ہم۔ ساتھ۔ نہیں نہیں، مزاحمت کوئی نہیں ہے جی، مزاحمت اگر ہونی ہوتی تو ہو رہی ہوتی، کہاں پہ ہے مزاحمت؟ وہ آپ کہتے کو ہیں ابھی کہاں پہ نظر اچکزئی صاحب آتی ہے نے بتانا مزاحمت؟ ہے مزاحمت کا۔ نہیں وہ دیکھیں نا، ہم نے تو بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، پہلے مزاحمت یہ تھی کہ جی کہ وہ سول نافرمانی کی تحریک ہم نے چلانی ہے، کہاں پہ ہے وہ تحریک؟ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے رہائی فورس بنانی ہے، تو رہائی فورس سے ہی مکر گئے ہیں، مطلب اتنا پریشر نہیں لے سکے کہ فورس کا نام انہوں نے ہٹا دیا۔ اب وہ کہتے ہیں، بلکہ ابھی میں سن رہا تھا شفیع جان صاحب سے کہ ہم عمران خان رہائی تحریک پرامن تحریک، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ جی جی۔ تو یہ تو سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سسٹم میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، سسٹم والے ان کو قبول کرنے کے لیے اچھا تیار نہیں چلے، ہے، اور ٹھیک یہ ہے سسٹم کے خلاف نہیں جانا چاہتے۔ شفیع جان صاحب ایک بات، آپ تو کیونکہ عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، انہی کے نام پہ آپ نے ووٹ لیا، آپ ایم پی اے بنے، اور آپ پراؤڈلی یہ کہتے ہیں، آپ سب، کیونکہ آپ کے تو چیف منسٹر یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں۔ جو عمران بے خان شک۔ صاحب کی ہمشیرہ ہیں، یعنی محترمہ علیمہ خان صاحبہ، وہ آپ سب سے بشمول جناب آفریدی صاحب سے نہایت معذرت سے عرض کروں، وہ مطمئن نہیں ہے، اور وہ 12 ایک ہی بات کرتی ہے، اور وہ پوچھ رہی ہوتی ہے فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، کیوں ہے؟ لوگ تو اب چیف منسٹر کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آتے جی، وہ کیوں نہیں ملنے کے لیے آتے۔ اب وہ کیا فرما رہی ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور وہ آپ سے کیا چاہ رہی ہیں، ذرا خود سن لیجیے۔ میری اگر اسٹریٹجی سنیں تو میں تو کہوں کہ سارے ایم این ایس جا کے اپنے آپ کو اریسٹ دے دیں، پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایس جا کے سارے اریسٹ دے دیں، ان کی تو جان نکل جائے گی۔ یہ چلائیں گے کیسے اپنا سسٹم اگر ساروں کو اریسٹ کر لیا؟ انٹرنیشنل نیوز بھی بنے گی۔ میری اگر اسٹریٹجی مانے پی ٹی آئی تو میں تو کہوں کہ چلیں سارے اریسٹ دے دیتے ہیں، سینیٹرز بھی جیل کے سامنے جا کے کہو جی اریسٹ کر لو۔ اگر سارے اریسٹ دے دیں تو آپ خود بتائیں، اچھا آئیڈیا نہیں ہے؟ اس کے بعد نہ نیشنل اسمبلی چلے گی، نہ پنجاب اسمبلی چلے گی، اور اس کے بعد انٹرنیشنلی اتنا بڑا تماشا بنے گا۔ اس کے علاوہ وہ تقریباً 2 دفعہ کال دے چکی ہیں کہ 10,000 لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کی جماعت کے ہزاروں ممبران ہیں، لوگ نہیں آتے۔ اب وہ آپ کے ایم پی ایم این اے صاحبان سے بھی یہ کہہ رہی ہیں، اب کوئی تو وجہ ہے نا کہ وہ مجبور ہو رہی ہیں کہ لوگ جو ان کے کہنے پر، وہ 2 دفعہ یہ کہہ چکی ہیں کہ آئیں، کم از کم 10,000 لوگ آئیں، وہ نہیں آتے۔ آفریدی صاحب سے ان کا سوشل میڈیا کہتے رہی کہ آفریدی صاحب کیوں کوشش نہیں کرتے، اب دوبارہ نہیں جاتے۔ مجھے اس بات کا، میں ریکارڈ کے اوپر کہہ لوں کہ آفریدی صاحب عدالتوں میں بھی جا چکے، سپریم کورٹ کے میں بھی جا چکے، سی ایم کو بھی خط لکھ چکے کہ میری ملاقات کروائیں، ہر جگہ چلے گئے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ غالباً انہوں نے وزیر اعظم کو بھی کہا تھا میرے لیے کوئی میں ملنا چاہتا ہوں، وہاں پہ بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ لیکن عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں جاتے، کیوں احتجاج نہیں کرتے، اور جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی لاہ عمل کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ لاہ عمل غائب ہے، کیا غائب ہے؟ دیکھیے منیب صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی سلمان صفدر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، تو ان کو یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ ہم کمپلیٹلی تیار ہیں، اور جو بھی وہ ہدایت دیں گے اس کو من و ان قبول کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اس قسم کی جو بھی فیصلہ کریں گے وہ اچکزئی صاحب کی مشاورت سے اور علامہ ناصر صاحب کی مشاورت سے کریں گے۔ میں نے شروع میں ہی یہ کہہ دیا ہے کہ علامہ اور اچکزئی صاحب جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک کے حوالے سے، مذمت کے حوالے سے،
تمام تحریک انصاف کی پارٹی خیبر پختونخوا کی حکومت کمپلیٹلی اس کو بیک کرے گی۔ جہاں تک علیمہ آپا کی بات ہے تو وہ خان صاحب کی بہن ہے، اور بہن اور جو بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انتہائی پیار بھرا ہوتا ہے، ان کا گلہ بھی جائز ہے، ان کا غصہ بھی جائز ہے۔ اور جہاں تک 10,000 لوگوں کی آپ نے بات کی، جس دن یہ کال کی گئی تھی میں خود وہاں پہ موجود تھا، اور اچھا خاصا نمبر وہاں پہ لوگوں کا موجود تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید بارش تھی، شدید ایک آندھی تھی، موسم بھی خراب تھا، اور اس سے زیادہ پنجاب حکومت کی جو پنجاب پولیس ہے اس کی گرفتاریاں بھی وہاں پہ ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعد میں شیلنگ ہوئی، وہاں پہ لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کو اٹھایا گیا، ہمارے آپ اس کو کوئی ہیڈ کاؤنٹ نہیں دے سکتے، لیکن آپ کہتے ہیں عام حالات سے زیادہ لوگ تھے وہاں پر۔ جی بالکل، عام حالات سے زیادہ لوگ تھے وہاں پہ، گرفتاریاں ہوئی، سینیٹرز کو اٹھایا گیا، ایم پی ایس کے ہمارے اٹھایا گیا۔ تو بات بڑی واضح ہے کہ یہ جو ایک مذمت ہے یہ ایک نظام کے خلاف ہے، اور جتنی بڑی مذمت آپ کی ہوگی اتنی زیادہ مشکلات آئیں گی۔ اب آپ میرے بھائی نے بات کی کہ ہم سسٹم کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی سسٹم کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے خود خان صاحب کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر کی، خان صاحب نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ اگر ہم کسی بھی ڈیل کی طرف دیکھتے، ہم کسی بھی بیک ڈور راستے کو دیکھتے تو ہم بات چیت کے لیے بات کرنے کو تیار تھے۔ ہمارا تو بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ وہ رانا ثناءاللہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہمارے جو ایک ہمارا سٹینڈ ہے اس پہ مہر ثابت کر دیتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ عمران خان صاحب کو اس حکومت نے اور دیگر لوگوں نے جو ہے وہ ڈیل آفر کی، لیکن خان رانا صاحب ویسے اس بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس کی وضاحت دے دی ہے۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹے ہیں یا آگے چلے گئے ہیں وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، وہ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ آن ریکارڈ پڑی ہے، اور یہ جو تصویریں ہوتی ہے یا جو ریکارڈنگ ہوتی ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہوتی ہے۔ بڑی ظالم چیز ہوتی ہے۔ اب اس کو بعد میں اگر اس کو کلیریفائی کریں نہ کریں وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب اگر وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے، یا اس کو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ بات کہی تھی، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آن ریکارڈ پڑی ہے کہ ہم کسی قسم کی ڈیل کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ جہاں تک بات ہے علیمہ آپا کی، علیمہ آپا بالکل ہمارے لیے وہ جو ڈیمانڈ کری ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ صحت کے معاملے پہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹنگ جو تھی، فیملی کے زیر نگرانی ہونی چاہیے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ان تک ہونی چاہیے، ابھی تک ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہوئی۔ پھر اگر میں شفیع جان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا ورکر بھی جانا جائے گا، آفریدی صاحب پہ یہ تنقید جو آپ کا ورکر کر رہا ہے کہ کیوں نہیں جاتے؟ آفریدی صاحب جاتے رہے نا، انہوں نے ایک رات وہ دھرنا بھی دیا، اب نہیں جاتے، وجہ کیا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب جی 8 اکتوبر کو نامزد ہوئے اور 15 اکتوبر کو انہوں نے حلف اٹھایا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 11 دفعہ وہاں پہ جا چکے ہیں۔ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ان کے پاس ہے، اس کے مطابق ان کی ملاقات طے ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن جیل کا سپرڈنٹ اتنا طاقتور ہے وہ کسی چیز کو ملوز خاطر نہیں لاتا۔ وہاں پہ دھرنا بھی دیا گیا، سی ایم کو خط بھی لکھا گیا، وہ یہ کوثر قادری صاحب کی وجہ سے ملوز خاطر نہیں لاتے، وہ ان کی حکومت کی ڈیفینیٹلی دیکھیں پنجاب حکومت کے انڈر ہے اڈیالہ جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ ان کے انڈر ہے، وہ کسی کی انا کی تسکین کے لیے کس قسم کی جو وہاں پہ ایک ایکشنز ہو رہے ہیں وہ کسی کی انا کی تسکین کے لیے ہو رہے ہیں۔ 200 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ آئسولیشن میں ہے۔ 16 اکتوبر کو آخری ملاقات وکلا سے ہوئی تھی، اس کے بعد بہنوں سے آخری ملاقات 4 دسمبر کو ہوئی تھی۔ آفریدی صاحب جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گئے، اس حکم نامے پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگائی جا رہی۔ پھر ہم نے چیف جسٹس سے ملنا چاہا، وہ ملنے سے گریزا ہے۔ پھر ہم رمضان میں اوپن کورٹ میں گئے، روسٹم پہ کھڑی ہوئے، آفریدی صاحب نے سلام کیا، سلام دیے کا جواب دیے بغیر وہ چیمبر میں چلے گئے۔ پھر چیف جسٹس کو کالز کی گئی ہے، سی ایم کو خط لکھا گیا ہے، پی ایم سے بات ہوئی ہے۔ آج وعلیکم السلام ہو گیا ہے ویسے کم از کم، وہ آج ہوا ہے بالکل، آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا تو اس سے ٹائم یہ میسج آیا ہے، اور سی ایم صاحب نے تمام ایم پی ایس کے سامنے یہ بات کی کہ آج جو سلام جو میں نے کیا تھا اس کا جواب ابھی پہنچ گیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بات یہ ہے کوثر قادری صاحب، دیکھیے عمران شفقت صاحب کا تجزیہ اپنی جگہ، رانا ثناءاللہ صاحب کی بے شک جتنی وضاحت دیں، وہ کہیں آفریں آپ نے کر دی ہیں، خان صاحب نے ماننا کوئی نہیں، نہ وہ مانیں گے، نہ انہوں نے آپ سے ڈیل کرنی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں یہ کرواتے، شاید وزیر اعلیٰ کا حکم ہے اس لیے خان صاحب کی ملاقات نہیں ہو پاتی اپنی ہمشیراؤں سے یا وکلاء سے۔ عدالت سے سلمان صفدر صاحب جاتے ہیں، ان کی 65 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، جس میں وہ آج بھی باہر آ کے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا میری آئی سائٹ ٹھیک نہیں ہے، بہت خراب ہے، اور یہ بار بار اسپتالوں کے وزٹ سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو وہ تو خود گلا پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میری آئی سائٹ ٹھیک نہیں ہو رہی، آپ انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے۔ کیا ویسے میں جاننا چاہ رہا ہوں کون سی قیامت ٹوٹے گی اگر ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہیں وہ صرف پروسیجر وٹنس کر لیں تو؟
دیکھیں ابھی شفیع نے انا کی تسکین کی بات کی نا، انا کی تسکین کے لیے خان صاحب نے جو طریقہ کار اپنایا ہوا تھا، اللہ نہ کرے کبھی ہم اس کے حوالے سے سوچیں بھی، مطلب لائیو فیڈ لی جاتی تھی اپنے سیاسی حریفوں کی، چاہے وہ میاں شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں یا احسن اقبال. آپ کو یاد ہوگا جب ان کو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی اور ان کی بازو پہ گولی لگی اور اس کے بعد فیزیو ان کو ریکمنڈ کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا اور وہ پرووائڈ نہیں کیا جاتا تھا. اور باقاعدہ طور پر یہ کیوں ہوتا تھا؟ تاکہ عمران خان صاحب اپنی انا کو تسکین دے سکیں، لائیو مناظر دیکھ کے اپنی جو سیاسی حریف تھے ان کی جو قید و بند کی صوبتیں تھیں ان کو دیکھنا. مطلب یہ چیزیں جو یہ کر چکے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی اسی راستے پر عمل پیرا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہماری چیف منسٹر حلفاً یہ بات بار بار کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے ان کے کوئی احکامات جو جیلر ہے یا انتظامیہ ہے نہیں دیے جاتے. ہمارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جتنے مرضی الزامات لگا لیں، کیونکہ الزام ہے نا، کسی بات کا ثبوت آج تک آپ پیش نہیں کر سکے، بس وہ مفروضے پر مبنی ایک باتیں ہوتی ہیں جو آپ کرتے رہتے ہیں. جہاں تک یہ بات ہے نا جی اسٹیٹمنٹ کی رانا ثنا کی، تو اگر اسی کو آپ اتمام حجت کے طور پر لیتے ہیں اس کو کہ یار یہ بس حرف آخر ہوتا ہے، تو پھر علیمہ آپا کی اس اسٹیٹمنٹ کا کیا کریں گے شفیع جان؟ کہ آپ ہمیں بتائیں، خدا کے لیے بتائیں عمران خان صاحب سے کیا چاہتے ہیں، وہ کیا بات چھوڑ دیں، کیا بات اپنا لیں، کیسے ان کی رہائی ممکن ہوگی. تو یہ اسٹیٹمنٹ بھی علیمہ خانم آپا کی آن ریکارڈ ہے. تو یہ تو آپ نہ کہیں کہ عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، کیونکہ رانا ثنا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کی ضد علیمہ خانم صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ ہے، جہاں پہ وہ رو کے ایک طرح کا منت ترلا کر رہی ہیں کہ خدا را ہمیں بتائیں ہمارا بھائی کیسے رہا ہوگا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا چھوڑ دیں. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ اتنے انقلابی بننے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی فائنل کال آئے گی. 20 کالیں کس نے دی اگر کوئی آفیشیل نہیں تھی؟ آپ کی سابقہ 20 کالیں انآفیشیل تھی، یا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ 350 کمپنیز جو تھیں، جو اسرائیلی اور بھارتی نژاد افراد کی ملکیت تھیں، جنہوں نے آپ کو فورن فنڈنگ، ممنوع فنڈنگ کی، کیا ان کی طرف سے کوئی کال آئے گی؟ کیونکہ آپ کے الفاظ اس بات کا پتہ دیتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں دشمنان پاکستان اسی طرح کی سٹیٹمنٹس آپ دیتے ہیں، چاہے وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے ہو، پاکستان کے حوالے سے ہو، جنگ کے حوالے سے ہو، امن کے حوالے سے ہو، مذاکرات کے حوالے سے ہو، آپ انہی کی بولی بولتے ہیں. تو پھر میں کہوں گا کہ فائنل کال تو میرے خیال میں انہی فورن فنڈنگ جو سورس تھے ممنوع فنڈنگ والے، انہی کا انتظار ہے آپ کو. تو یہ نہیں ہونے دیں گے ہم اس ملک میں جس کو بڑی مشکل سے ہم نے ایک رائٹ ٹریک پہ ڈالا ہے اس کو ڈی ٹریک کر دیں. اور آپ کی جو سیاست ہے جس کو آپ مزاحمت کا نام اور احتجاج کا نام دیتے ہیں، اصل میں وہ شر ہے. اس شر سے ہم ہر فرد کو، اپنے ملک کو، ریاست کو محفوظ رکھیں گے. اچھا بٹ ایک بات مجھے احساس ہے شفیع جان صاحب کہ اب آپ نے یو ہیو ٹو پروسیڈ، شاید اس وقت پروسیڈنگز بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں. میں عمران شفقت صاحب سے اجازت لے کر میں ذرا آپ کا موقف یہ جاننا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ جائیں. اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں، آپ صرف انتظار میں ہیں کہ اچکزئی صاحب کوئی لائے عمل دیں گے، کال آئے گی تو پھر ہم نکلیں گے. ہم ابھی رہائی تحریک کے لیے لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، ہماری سب کچھ تیاری ہے، ہم موبلائزیشن کر رہے ہیں. لیکن آپ کا ووٹر سپورٹر جب آپ اسے یہ جا کر کہتے ہیں، کیونکہ آپ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں، کہ جی ہم اچکزئی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آگے سے آپ کو کیا کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم بالکل ٹھیک ہے، آپ کریں تا قیامت انتظار کریں، یا اس میں بے چینی بہت زیادہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کی جہاں تک بات ہے تو ان کو تو نومینیٹ ہی عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے ہی یہ تمام تر جو اختیارات ہیں ان کو دیے ہوئے ہیں. اور جب تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. بات بڑے واضح ہے. ابھی میرے بھائی کوثر کاظمی صاحب نے بات کی، پھر اس سے پہلے میں نے جوڈیشری کی بات کی. تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جو سلام کا جواب ہے وہ کوئی 2 مہینے بعد آ گیا. تو اس ملک میں انصاف کتنے تیزی سے ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ بڑی واضح ہو چکی ہیں اور ہماری تیاری کمپلیٹ ہے. ہمارے اینڈ سے کوئی کمی نہیں ہے. اگر یہ اچکزئی صاحب آج کال دیتے ہیں، ہفتے بعد دیتے ہیں، مہینے بعد دیتے ہیں، مذاکرات کی طرف جاتے ہیں، تو پرنسپلی کچھ چیزوں پہ ہم ان کے ساتھ ایگری ہو چکے ہیں. اگر وہ مذمت کی طرف جاتے ہیں، وہ لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں، یا جو بھی آپشن وہ پک کرتے ہیں، تحریک انصاف سی ایم سہیل افریدی صاحب کی صوبائی ہماری جو تنظیم ہے، جو ہماری مرکزی تنظیم، ہم کمپلیٹلی ریڈی ہے. ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں، ہم جو رہائی فورس ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے اینڈ سے کوئی کمزوری نہیں ہے اور ہماری تیاری بالکل کمپلیٹ ہے. جب بھی کال دیں گے تو لاکھوں لوگ ہوں گے. جو
بھی لائعمل ہوگا وہ لائعمل کے لیے جتنے لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی وہ انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے. راجب صاحب ایک بات ظاہری بات ہے، اب اس گفتگو کو اگر کسی منطقی انجام تک پہنچائیں، جتنی کمفرٹ میں آپ کو یہ کوثر کاظمی صاحب کی حکومت نظر آتی ہے، اوور آل جو حالات نظر آتے ہیں، دیکھیے تاریخ بھی تو ہوتی ہے نا جس کے میں اور آپ طالب علم ہے، بہت کچھ ہم نے اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے زیر عتاب بھی دیکھا ہے مسلم لیگ نون کو، اور پھر گڈی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو آج کل تو بہت ہی کچھ زیادہ چڑھی ہوئی ہے، اتنی چڑھی ہوئی ہے کہ وہ بادلوں میں ہے کہ گڈی صرف ڈور ہی نظر آتی ہے. آج کل تو یہ حالات ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے. تو آپ کے نزدیک جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، کیا ان کو کوئی، اس وقت یہ کہتے تھے نا کہ بھئی یاد رکھنا یہ وقت بدلتا ہے، تو اب تحریک انصاف کے کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یاد رکھنا یہ وقت سب کے لیے بدلتا ہے. انہیں کچھ ذہن میں رکھنا چاہیے یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہ بس ایک وہ ایک سائیکل ہے جو تحریک انصاف نے ان پہ گزارا، اب تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے؟ منیب صاحب، وقت تو ہمیشہ بدلتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے عمران خان صاحب اپنے سیاسی مخالفین کو اس لیے بہت زیادہ ٹینشن دیا کرتے تھے کہ ان کی سیاست کی بقا اسی میں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ یہ دونوں چور ہیں، اور پیچھے ایک ہی پیچھے بندہ بچتا تھا جس کا نام عمران خان تھا. اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ میرے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی سمجھ رہے تھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب ان کے علاوہ کوئی آپشن اور اس کے پاس بچی نہیں ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر رجوع کر لیا گیا، پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں یا دوسروں کے لیے، اور عمران خان صاحب کے حالات جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ کسی کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وقت نہیں بدلتا، حالات ایک جیسے رہتے ہیں. اور شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر اور کافی سینئر لوگوں سے جو ہماری ایک دو بار گفتگو ہوئی ہے اس سلسلے میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حالات بدل سکتے ہیں اور کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. ان کو یہ، اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ نے قانون کی ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے ریفرنس بھیجنا تھا یہ جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تھا. لیکن وہ سپریم کورٹ میں کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے لیے ریفرنس سپریم کورٹ بھیجنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر نہیں گیا. اور پھر یہ فیصلہ کب آیا؟ میرا خیال ہے کہ اس کو بھی سال سے اوپر ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے جب فیصلہ آیا تھا. 2022 میں ایف آئی اے کے پاس گیا تھا، اب کہیں چلان آ رہا ہے عدالت میں. جی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بادر کرتی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون والے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں بچا کے رکھی جا رہی ہیں یعنی ہمارے برے وقت کے لیے. اچھا، تو میرا نہیں خیال کہ جو جہاں دیدہ لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کو لگتا ہوگا کہ وقت بس نہیں بدلے گا یا ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. آپشنز جن کے پاس نہ بھی ہوں ان کے پاس پھر آپشن جو ہوتی ہے وہ ہم نے پاکستان میں استعمال ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کہنا کہ کسی کا چانس ختم ہو گیا ہے یا کسی کا وقت نہیں بدل سکتا، سب کے اوپر برا وقت بھی آ سکتا ہے، اچھا وقت بھی آ سکتا ہے. لیکن سر دست یہ لگ رہا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ بظاہر کہ جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے وہ کچھ زیادہ ہی بری طریقے سے پھنس چکی ہے. ابھی وہ لیما بی بی کی آپ نے کلپ چلایا تھا کہ گرفتاریاں دے دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. تو عمران خان صاحب نے اپنے ہوتے ہوئے گرفتاری والی مہم چلائی تھی اور خود گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب فوٹو سیشن کے لیے ایک پرزنر وین میں بیٹھے اور وہ سچ مچ آگے لے کے ان کو جیل چلی گئی تھی. تو یہ سارا کچھ کام جو ہے وہ عمران خان صاحب آپ خود بذات خود احتجاجی تحریکیں انہوں نے کچھ 2 سے 3 چلائی ہیں. یعنی پرائم منسٹر شپ کے دوران ہی انہوں نے تو شروع کر دی تھی وہ جو مشہور زمانہ سائفر والا جو انہوں نے جلسہ کیا تھا. تو یہ تحریکوں سے پاکستان میں اس طرح سے فرق نہیں پڑتے. پاکستان میں جو تحریکیں ہیں وہ بھی مطلب یہ کہ اگر کہیں سے منظوری ہو تو وہ کامیاب ہوتی ہیں، چلتی ہیں. اگر یہ برا وقت کسی کے اوپر آیا تو یہی تحریک انصاف ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کہ لوگ کس طرح سے پھر باہر نکلتے ہیں. ان کو کیونکہ اجازت بھی ہوگی، نکلیں گے بھی، سارا کچھ ہو جائے گا، خاص حالات ہوں گے. میں پروگرام کے آخر میں ایک بات میں کوثر کاظمی صاحب، آپ کو جو خود ایک خاص وقت سے گزرا ہوا ہو اس کو تو آسانیاں ویسے ہی پیدا کرنی چاہیے. کیا فرق پڑ جائے گا اگر عمران خان صاحب کے ذاتی معالج صرف وٹنس کر لیں، آ کر دیکھ لیں کہ یہ ان کا علاج ہو رہا ہے، پروسیجر ہو رہا ہے، اور کم از کم ان کی فیملی کو وہ سالیسٹ کر دیں گی کہ یہ علاج درست ہوا ہے اور یہی علاج بیسٹ ہے جو ہو سکتا تھا، وہ بھی نہیں آپ نے پرووائڈ کیا. تو اس کی مورل پریشر بھی ہوتا ہے نا ان چیزوں کا، قانونی چیزوں کو چھوڑ دیں.
عمران خان صاحب ایک ان کی عمر ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو عمر دراز دے، صحت و سلامتی کے ساتھ، ان کا ہر ممکن جو علاج ہے، جو مطلوبہ علاج ہے، دستیاب وسائل کے ساتھ، جہاں بھی ایک قیدی کو جو مطلوبہ سہولیات ہوتی ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے مہیا کیا جا رہا ہے، اور ہر بار ان کی جو اہلیہ ہیں، جو نیکسٹ ٹو کن، میں تو مانتا ہوں کہ وہ ہیں جن کو بتانا چاہیے، اور ان کی اجازت کے ساتھ علاج ہو رہا ہے۔ وقت بتائے گا بہت ساری چیزوں کا۔ میں شکریہ ادا کروں گا جناب کوثر صاحب کا، جناب عمران شفقت صاحب کا، اور جناب شفیع اللہ جان صاحب کا جو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پروگرام آپ نے دیکھا جس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔